बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। प्लीज़ नॉवेल को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नॉवेल की तरफ। खानज़ादा ने हौंकज़दा सी एक एक का मुंह देखती जरशे को कहा तो वो जल्दी से उठी और खान यावर के पीछे होती भागी। खानज़ादा ने सुकून का सांस लिया। उसे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे गुलजान को हकीकत बताने के लिए। अब जब वो सब जान गई थी, रात भर रोती रही थी, बीपी हाई हो गया था। खान आसिर तब से ही मर्दान खाने में मौजूद कमरे में बंद थे। शर्मिंदा थे, गलतियां नज़र आ रही थी, गुनाह याद आ रहे थे, मगर इतना जुल्म कर बैठे थे कि मुआफ़ी तक मांगने की हिम्मत नहीं बची थी। मुआफ़ कर देना बेशक अल्लाह की खासियत है। इंसान मुआफ़ कर दे तो सकून में रहता है, मुआफ़ ना करे तो सामने वाले के गुनाह को पकड़कर बदला लेते लेते कई गुनाह कर जाता है। ज़र्फ़ बड़ा नहीं करता और ख़ुद भी बेसकून रहता है। हाँ, उसका भाई कत्ल हुआ था, गम बड़ा था। छोटा लाडला जवां भाई कत्ल हुआ था, मगर गुलजान कसूरवार नहीं थी। याकूब खटक को कसूरवार समझा भी था तो मुआफ़ कर देते, नहीं कर पाए। कहा जाता है किसी के जुल्म का सबसे शदीद बदला उसे माफ़ करके मामला अल्लाह पर छोड़ देना है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह पर छोड़ देता है तो उसके गुनाह की सज़ा अल्लाह देता है, और बेशक अल्लाह से बढ़कर कोई इंसाफ नहीं कर सकता। माफ़ नहीं किया, बदला लिया, और बदला भी ऐसा कि बदले की आड़ में कई गुनाह कर डाले। बेसकूनी मुकद्दर ठहरी। खान यूसुफ भी दोस्त की गद्दारी के साथ साथ गुलजान के साथ की ज़्यादती पर बेसकून थे, जिसने जुल्म किया सब शर्मिंदा थे। गुलजान को माफ़ नहीं किया, उनकी ज़िंदगी अजाब कर दी, तो क्या अब वो माफ़ कर देगी? उम्मीद ही तो नहीं थी। खानज़ादा आगा जान के रूम में पहुंचा तो वो गैर मरी नुक्ते पर नज़र जमाए बैक ग्राउंड से टेक लगाकर बैठे थे। वो खामोशी से आगे बढ़कर उनके पास गया और उनकी गोद में सरक कर लेट गया। वो चौंक गए। छोड़ें आगा जान, किसी भी XYZ को, बस हम अच्छे वाले दोस्त बन जाते हैं। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, और आपने धोखा दिया तो आपको सज़ा देकर सुधार लूँगा। उनके गिर्द बाजू फैलाकर पेट की तरफ चेहरा किए लाड से बोल रहा था। उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए खान यूसुफ आखिरी जुमले पर उसे घूरने लगे। यही कसर रह गई थी, अब बूढ़े आगा जान को सजाएं दोगे? मसनूई नाराज़गी जताकर कहा तो वो ढटाई से हंसने लगा। कहा तो है, धोखा दिया तो ऐसा करूँगा, फिक्र ना करें, उसने शरारत से कहा था। वो सर्द आह भरकर रह गए थे। बहुत पुराना साथ था, भैरोज खान से एतबार करता रहा और वो मेरी पीठ पीछे छुरा घोंप रहा था। मैं ख़ुद को सरदार समझता रहा, कितना बेवकूफ़ निकला था। कठपुतली की तरह नचाता रहा, और मैं यहाँ उसकी पोती से शादी करने के लिए तुम पर दबाव डालता रहा। आगा जान गमज़दा से बोल रहे थे, कपकपाता हाथ उसके सिल्की बालों में चल रहा था। आगा जान, आप मेरे लिए तो तब अफसोस करते जब मैं आपकी बात मानकर शादी कर बैठता। आपने दबाव डाला क्योंकि आपको लगा मेरे लिए वही बेहतर है, मगर मैंने तो फिर भी अपनी मर्ज़ी की, तो अब आप इस बात को भूल जाएं। वो मुस्कुराकर बोला और उनका हाथ अपने रुखसार से टिकाए आंखें मूंद गया। ये तो तुम थे ज़िद्दी और गुस्ताख, इसीलिए बच गए, वरना मैंने ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी बात पर उसकी आंखें पट से खुली। खफगी से घूर कर उन्हें देखने लगा, मगर वो बोलने में मगन थे, तवज्जो नहीं थी। मुझसे ज़्यादा तो लोगों की पहचान तुम में है। सबसे लड़ झगड़ कर मनमानी की, मगर इंतखाब अच्छा था, अपने लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब किया। आज तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता हूँ तो दिल से शुक्र करता हूँ कि तब चुप हो गया, शादी करने दी, वरना तुम्हें भी खो देता। आका जान की बात पर वो गहरा सांस भरता उठ बैठा। वो रुक कर उसे देखने लगी। यार, आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या बुराई? हाँ ठीक है, ज़िद में शादी की, इसके अलावा कितना फर्माबरदार हूँ, हर बात मानता हूँ। आप फिर भी वही एक ज़िद्दी हरकत हर बार जता देते हैं। उसके शिकवे पर वो मुस्कुराए। अपनी बुराई सुनने की ज़रा हिम्मत नहीं थी उसमें, बस तारीफ़ की जाए और हर वक्त की जाए। हाँ, हर बात मानते हो। तुम्हारा बाप अब मुँह छुपाए कमरे में पड़ा रहता है। सरदारी संभाल लो खान, तुम्हारे बस की बात है, हम नहीं कर सकते। तुम ना माने तो हाकिम खटक ले जाएगा सरदारी। आगा जान की फिर से वही मुकाबलेबाजी शुरू हो रही थी। ख़ानदानी सरदारी हाथ से जाता देखकर घबरा रहे थे। सही कहा जाता है, आदतें आसानी से नहीं
بدلی جاتی۔ وہ منہ بنا کر پھر سے ان کی گود میں سرک گیا۔ ان کو خوش دیکھ کر ہی اسے آرام مل جاتا تھا۔ گل جان کو حاکم خٹک لے گئے تھے۔ داور یاور نے چکر لگانے کا کہا تھا۔ زرشے ماں کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی مگر اسے موسیٰ نے روک لیا تھا۔ اس غم میں وہ رات کا کھانا کھائے بنا کمرے میں بند رونے کا شغل فرما رہی تھی جب موسیٰ کھانا ٹرے میں رکھ کر لے آیا تھا۔ رو کیوں رہی ہو زرشے؟ میں نے کہا تو ہے پرسوں تک مجھے 1-2 دن کے لیے آفس ورک سے دوسرے سٹی جانا ہے، میں خود چھوڑ آؤں گا وہاں، 2 دن رہ لینا۔ ٹرے اس کے سامنے رکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھ کر وضاحتی لہجے میں بولا۔ حیرت بھی تھی، بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ مورے کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ گل جان کی خراب طبیعت کو لے کر کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ بچی ہو جو مورے کے ساتھ ہر جگہ جانا ہے، میرڈ ہو، اب میرا روکنا برا لگا کیا؟ اوکے سوری، وہ نرمی سے بولتا اپنے دونوں کان پکڑ گیا۔ زرشے سٹپٹا گئی۔ اس سے معافی منگوانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ کا روکنا برا لگ رہا ہو، سوری مت کریں پلیز۔ اس نے نم آواز میں اسے روکا اور گال پر رگڑ کر آنسو صاف کرنے لگی۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ہٹائے، جھک کر نم گال لبوں سے چھوئے اور اسے سینے سے لگا کر بھیگی پلکوں پر لب رکھے۔ زرشے کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ بڑی دیدہ دلیری سے اپنا حق استعمال کرتا تھا، نہ اجازت کی طلب، نہ ہی کسی رکاوٹ کا ڈر۔ زرشے میں کبھی ہمت بھی نہیں ہوئی اسے روکنے کی، اپنی مرضی سے دور ہوتا تھا اور جب دل چاہے اسے قریب کر لیتا تھا۔ تھینک گاڈ تمہیں برا نہیں لگا، ورنہ جیسے روکنے پر تمہارے اس خون خوار لالا نے مجھے گھورا تھا، مجھے لگا آج اس کی پھر تقریر سننی پڑے گی۔ وہ خانزادہ کا ذکر کر کے شرارت سے بولا۔ اس کے حصار میں سمٹ کر بیٹھی زرشے بے اختیار اپنے بھائی کے ذکر پر مسکرائی تھی۔ اگر وہ تب رو دیتی، اس سے شکایت لگا دیتی تو واقعی اس نے بھڑک جانا تھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر پلٹ آئی تھی، تبھی اس نے بھی موسیٰ کو صرف گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ اب کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تم نے کھانا نہیں کھایا تھا تو میں بھی نہیں کھا پایا۔ موسیٰ کے بیچارگی سے کہنے پر وہ سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک اچانک ہونے والی شادی کو وہ اتنا دل سے کیوں نبھا رہا تھا کہ محبت کا گمان ہونے لگے۔ اسے یاد آیا وہ وہی موسیٰ ہے جو آمنہ سے بہت سرد رہتا تھا۔ وہ الجھ جاتی تھی مگر اس کی پہلی شادی کا حال یاد کر کے ڈر بھی بہت لگتا تھا۔ اس کی ہر بات پر، ہر حرکت پر اختلاف کیے بنا سر جھکا دیتی تھی۔ اسے آمنہ بننے سے ڈر لگتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی تابعداری اور خاموشی کی وجہ سے وہ موسیٰ کے غصے سے بچی ہوئی ہے۔ اب بھی منہ ہاتھ دھو کر خاموشی سے آ کر اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھانے لگی۔ البتہ دماغ پھر بھی گل جان پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ یقیناً خوش ہوں گی سب اپنوں کے ساتھ، مگر جانے ان کی طبیعت کیسی ہوگی۔ رات پوری وہ ان کے ساتھ ہی رہی تھی، پریان بھی بار بار آئی تھی اور گل جان تو جیسے ایک ہی رات میں ڈھہ سی گئی تھی، کمزور، خاموش اور بیمار سی۔ موسیٰ نے کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی غائب دماغی محسوس کی تو پریشان ہوا۔ شاید اسے جانے دینا چاہیے تھا زرشے کو۔ اپنی لالچ میں اسے روک تو لیا تھا، اب اس کی اداسی پر فکرمند ہو رہا تھا۔ کھانا کھا کر وہ برتن اٹھانے لگی تو اس نے روک دیا۔ میں لے جاتا ہوں، تم بیٹھی رہو، بس پلیز موڈ بہتر کرو۔ گل جان کی فکر ہے تو بات کروا دیتا ہوں۔ خانزادہ نے نمبر ملایا خٹک حویلی کا۔ ریلیکس ہو جاؤ، کہو گی تو کل چھوڑ آؤں گا، موسیٰ نے اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے کہا اور برتن اٹھاتا اسے حیرت زدہ چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرشے کا دل اس فکر اور توجہ پر زور سے دھڑکا۔ محبت ہی ہو رہی تھی اس سے، دل چاہتا تھا وہ ساری زندگی ایسے رہے۔ اس کا نرمی سے بات کرنا، توجہ دینا، مسکرانا اور نرمی سے چھونا، جیسے وہ بہت قیمتی اور نازک نگینہ ہو، یہ سب زرشے کو اس کا اسیر کر رہا تھا۔ ثنا بیگم کا رویہ الجھاتا تھا، پریشان کرتا تھا، مگر جب موسیٰ اسے اپنے پاس بٹھاتا تھا، باتیں کرتا تھا، وہ سب بھول جاتی تھی۔ ہر فکر اور خوف وہ ایسا خود میں الجھا رہا تھا کہ الجھنیں کہیں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے لگتا تھا وہ حویلی کی سب سے غیر اہم فرد ہے۔ موسیٰ خان کے کمرے میں آ کر لگنے لگا اس سے زیادہ
اس دنیا میں شاید ہی کوئی قیمتی ہوگا۔ پریان کے موبائل پر بار بار منال کی کال آ رہی تھی۔ اسے لگا وہ شاید یاد آنے پر کال کر رہی ہوگی۔ وہ غلط تھی۔ منال ہاشم اپنے باپ اور دادا کی ضلالت اور اپنے پورے گھرانے کے زوال پر سیخپا ہو رہی تھی۔ تمہارا شوہر گھٹیا ترین انسان ہے۔ مجھے تو سوچ کر شرم آتی ہے کیسے بے حس اور ظالم انسان سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی اس کو۔ اس نے تو اپنے دادا کی دوستی کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ منال ہاشم نے تو سلام دعا تک کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی۔ پریان کا منہ بگڑ گیا۔ تم نے دوستی کا لحاظ رکھا تھا منال؟ تم میرے حالات سے واقف تھیں، سب جانتی تھی، پھر بھی مجھ پر غصہ کرتی رہیں۔ جب تم دوستی کا لحاظ نہ کرو، جب تمہارا پورا خاندان دوستی کا مطلب تک نہ جانتا ہو تو میرے ہسبینڈ پر بھی کیچڑ مت اچھالو۔ پریان نے بھی اس بار بغیر کسی لحاظ مروت کے لگا کر جواب دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے دادا اور باپ پر کیس خانزادہ نے بنوائے تھے، نہ وہ یہ جانتی تھی کہ کیسے کیسز بنے ہیں۔ اسے بس اتنا پتہ چلا تھا گلجان کو جس جرم کی سزا ملی وہ جرم بہروز خان نے نہیں کیا تھا، بہروز خان نے کیا تھا۔ وہ لوگ دھوکہ کھا رہے تھے، یہی جتا دیا۔ دوستی کا ہی لحاظ کیا تھا۔ پریان تم سے ملنے آئی، تمہیں بد دعا نہیں دی، وقتی غصہ تھا اتارا اور چپ چاپ ملک سے باہر چلی گئی۔ آئندہ میرے خاندان پر انگلی مت اٹھانا ورنہ میں بھی جواب دینا جانتی ہوں۔ منال کے متنفر جملوں پر اسے تکلیف پہنچی تھی۔ کہاں وہ ایسی دوستیں کہ سارا دن ساتھ رہیں، ساتھ ہنسی، ساتھ روئیں، اور آج اس دوستی کا کہیں دور تک نشان تک نہیں تھا۔ خانزادہ اسی وقت روم میں آیا۔ اسے کال پر بزی دیکھ کر وارڈروب کی طرف بڑھا۔ پریان اس کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی۔ بد دعا تو تم چاہے دیتی رہو، اللہ ناحق بد دعائیں نہیں سنتا۔ تم بھی دوبارہ میرے شوہر کو گھٹیا مت کہنا۔ آج تم نے ہمارے درمیان دوستی کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑا منال۔ اب میں تمہاری کالز اٹھانے کی تکلیف نہیں اٹھاؤں گی۔ شکریہ تمہارا۔ وہ تعصب سے بول رہی تھی۔ منال کے نام پر وہ چونک گیا۔ وہ سیدھا اس کے پاس آیا۔ پریان کال کاٹ چکی تھی۔ منال ہاشم کی کال تھی نا؟ اس نے کوئی بدتمیزی کی تم سے؟ اس کے سنجیدہ سوال پر افسردہ سی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھی پریان نے نفی میں سر ہلایا۔ خانزادہ متاسف سا اس کے پاس بیٹھا۔ اداس کیوں ہوتی ہو پریان؟ دفع کرو اس لڑکی کو، خود سے لگا کر بال سنوارتے ہوئے کہا۔ ہم بہت اچھی فرینڈز تھیں، بدل گئی وہ۔ پریان رنجیدگی سے بولتی اس کے کندھے پر ماتھا ٹکا گئی تھی۔ دوستی دل سے نبھائی جائے تو بھروسہ ٹوٹنے پر ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ بدلتا کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنی اصلیت چھپا کر رکھتے ہیں اور وقت آتے ہی اصل سامنے لے آتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دوست وہی جو مصیبت میں کام آئے۔ تب ایسا وقت ہوتا کہ حقیقی دوست ہمیشہ کی طرح ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ مصنوعی دوستی کا ماسک چڑھا کر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس وقت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب منال ہاشم کی کوئی کال مت اٹھانا میری جان، کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو؟ کراؤن سے ٹیک لگائے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ کر وہ سمجھا رہا تھا۔ اب نہیں اٹھاؤں گی کال، اب ملنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ پہلے میں گئی تھی اس کی جگہ لی ہے، اب یقین آ گیا ہے یہ میری اپنی ہی جگہ تھی، کوئی کسی کا نصیب نہیں چھینتا، اللہ نے ہی ہمارا ملنا طے کر دیا تھا۔ وہ منہ بسور کر بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اب اعتماد بحال ہو گیا تھا۔ ابھی تو جا کر سمجھدار ہوئی تھی۔ خانزادہ نے محبت بھری نظروں سے اس کے بھرے بھرے سراپے کو دیکھا۔ گڈ، بہت سمجھدار ہو گئی ہے میری چھوٹی سی وائف۔ ویسے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا تم بھی کرتی ہو؟ اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ پریان آنکھیں گھماتی اس کا سوال اگنور کر گئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ پریان سر ہلاتی جھیم گئی۔ بس میرے لیے اتنا بہت ہے، تم مجھ پر اعتبار کرو اور یہی بہت ہے، مجھ سے محبت کرو، یہ میرے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ میں مکمل تمہارا ہوں، بس مجھ پر توجہ رکھو، غیر ضروری لوگوں پر دھیان مت دیا کرو۔ ویسے بھی کچھ ماہ تک ہمارے پاس جو ننھا مہمان آئے گا پھر ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اب کسی بات پر پریشان مت ہوا کرو۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، اپنے بچے کا ذکر کرتے ہوئے دنیا جہاں کی مٹھاس اس کا ذکر اس کے لہجے میں سمٹ آئی تھی۔
نیلی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی تھی۔ پریہان یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ وہ پرجوش پریہان کو خود میں بھینچ گیا۔ پریہان میں بہت شدت سے منتظر ہوں آقا جان، اور سب کی بے رنگ زندگی میں ہمارا بچہ ہی رنگ بھرنے والا ہے، مجھے یقین ہے۔ وہ شدت بھرے لہجے میں بولتا، شاید آنے والے وقت کو تصور کر رہا تھا۔ لب مسکرا رہے تھے۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے آپ بابا بن کر مجھے بھول جائیں گے۔ وہ ناراضگی سے اس کا جوش دیکھ کر بولی تھی، اپنی زندگی کو نہیں بھلا سکتا، شاید ایسا کر بھی جاتا، مگر تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا بالکل۔ وہ محبت شدت بھرے لمس چھوڑ گیا۔ وہ محبت شدت بھرے لمس بولتا اس کے گالوں پر اسے محبت بھرا لمس چھوڑ گیا، اور جب وہ کچھ کہہ دے تو پورا کرتا ہے۔ پریہان کو یقین تھا وہ اس کے ہاتھ کی ملائم گلابی ہتھیلی پر تپتے لب رکھتا اسے سینے میں چھپا گیا۔ وہ نیند سے جاگ کر پہلی فرصت میں کچن پہنچی تھی۔ ہاں، اس بار خیال رکھا تھا کہ عیسیٰ خان سامنے نہ ہو۔ گل جان اور پریہان نے جانے کتنی نصیحتوں اور ہدایتوں کے ساتھ بھیجا تھا کہ روتے ہوئے ناراضگی جتاتی وہ زیادہ یاد نہیں رکھ پائی، بس اتنا یاد رہا کہ وہ ہسبینڈ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، تنگ نہیں کرنا اور دل جیتنا ہے۔ اسے سب میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے حدید بھائی نے اسے ٹکٹ پکڑایا تھا اور سمجھایا تھا، جب عیسیٰ غصہ کرنے لگے اسے یہ دکھا دینا، وہ چپ ہو جائے گا، نہ ہو تو مجھے کال کر دینا۔ اس کے لیے بس یہی ایک کام کی بات تھی۔ ٹکٹ کا کاغذ فریج پر رکھا اور فریج کھولا۔ دودھ کے پیک کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پوروا کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ ایک پیک نکال کر دودھ کا گلاس بھرا، کبرڈ سے نوڈلز کے پیکٹ نکالے۔ اب سوچ لیا تھا وہ اس کا بنایا کھانا بھی نہیں کھائے گی۔ دوپہر تک اس کی سوچ بدل جانی تھی، مگر فی الحال تو اپنے کہے پر قائم رہ کر نوڈلز بنانے کے لیے کیتلی ڈھونڈنے لگی۔ کوکنگ کے لیے آسان ترین چیز یہی تھی۔ کانچ کا باؤل نکال کر رکھا، فریج سے 2-3 انڈے نکال کر بوائل کرنے لگی۔ کیتلی مل گئی تھی۔ نوڈلز کیسے بناتی؟ عیسیٰ آج کے روز یونی سے آف کر چکا تھا۔ فریش ہو کر کھانے پینے کا سامان لینے چلا گیا۔ واپس پہنچا، برگر اور چکن باہر ٹیبل پر رکھا۔ کچن میں محسوس ہوتی کھٹ پٹ پر چونک کر اسے پکارا۔ پوروا اس کی آواز پر گڑبڑا کر سیدھی ہوئی، دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کی طرح سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ عیسیٰ کچن میں پہنچا تو وہ سامنے کچن کی شیلف سے لگی سر جھکائے کھڑی تھی، دروازے کے پاس ایک کندھا ٹکاتی، ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر کھڑے۔ عیسیٰ کی نظریں اس کا کافی گہرائی سے جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بہت نازک اور کم عمر لگتی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے گھٹنوں تک پہنچے فراک کے ساتھ جینز پہنی ہوئی تھی، جو فولڈ کر کے ٹخنوں سے کچھ اونچی کی ہوئی تھی۔ پیروں میں کھلی چپل اور کھلے بال لیے وہ اسے بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر اس نے جھجک کر نظر اٹھائی اور اسے خود کو ہی دیکھتا پا کر سمٹ سی گئی۔ یہ بتاؤ اتنی بٹر جیسی کیوں ہو؟ وہ قدم آگے بڑھاتا اس کے عین سامنے رک کر جھکا تو لبوں پر شوق مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسا سوال تھا؟ بٹر وائٹ اینڈ سافٹ پلس سویٹ۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اس کا نرم گال سہلایا تو وہ اس کی حرکت پر اس سے دور ہونے کی ناکام کوشش کرتی پریشان ہو گئی۔ عیسیٰ کا دماغ گھوم گیا۔ حدید اور موسیٰ سے فرینگسٹی پریشانی پر تنگ کر کے تسلیاں تک دیتی تھی، مگر جس سے قریبی تعلق تھا اس سے ایسی بے نیازی۔ وہ بھڑک تو اٹھا، جواب دو، کتنی مرتبہ سمجھاؤں گا، میرے سوال کا جواب دیا کرو۔ اس نے غصے سے شیلف پر پڑا شیشے کا باؤل فرش پر زور سے پھینکا۔ زوردار چھناکے کی آواز پر وہ خوفزدہ سی کانوں پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرتی رونے والی ہو گئی۔ کیونکہ میں دودھ زیادہ پیتی ہوں۔ خوف سے بند ہوتے دل کے ساتھ سسکیوں کا گلا گھونٹ کر بولی تو وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا۔ او، تو تم کہنا چاہتی ہو کہ دودھ پینے سے؟ وہ کہا لگا کر ہنسا اور ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ وہ اس سے رخ پھیرے خوف سے کانپ رہی تھی۔ عجیب انسان تھا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، ہنستے ہنستے کب غصہ ہو جائے۔ وہ تیزی سے موڈ بدلنے والا دل سے خوش ہوا۔ ذرا مجھے دیکھنے دو، اپنا چہرہ دکھاؤ ذرا۔ وہ ہنس کر اس کے پاس آیا اور چہرہ اوپر کیا۔ وہ مزید سہم گئی، شاید
غلط جواب دے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے کندھوں سے کچھ نیچے جاتے نرم بالوں کو سمیٹ کر پونی کی شکل دیتا انجوائے کر رہا تھا۔ بھائی نے کہا تھا آپ کو یہ دے دوں۔ وہ یکدم اسے پیچھے کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی کچھ یاد آنے پر سائڈ سے نکلی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ فریج پر پڑا کاغذ اٹھا کر اس کے سامنے کر گئی۔ اس نے کاغذ لیتے عیسیٰ کی نظر بس اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھنا اتنا اچھا لگے گا اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر کیا دے دیا بھائی نے؟ وہ بھائی پر زور دے کر بولتا کاغذ پر نظریں دوڑاتا چونکا۔ یہ کیا ہے؟ تم پیرس جا رہی ہو؟ کس کی اجازت سے؟ وہ یکدم طیش میں آتا اس کے سر پر سوار ہوا۔ وہ گھبرا گئی، عجیب پریشانی میں گھر گئی تھی۔ کسی بات سے وہ سرپھرا راضی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی نے کہا آپ ڈیورس۔ وہ ابھی اپنی بات پوری نہیں کر پائی تھی جب اس نے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے اس پر جھکا۔ اس کے ہوش اڑے۔ وہ بری طرح تڑپ کر خود کو چھڑوانے لگی تھی۔ اس کی مزاحمت کو کسی بھی خاطر میں لائے بنا اپنی مرضی سے اسے چھوڑ کر دور ہوا تو اس کا ملائم چہرہ جل اٹھا تھا۔ ایک رخسار اور گردن پر سرخ نشان واضح ہو رہا تھا۔ اپنے بھائی کو یہ دکھانا اور بتا دینا کہ رات میں تمہارے ساتھ ایک ہی روم میں ایک ہی بیڈ پر سویا تھا۔ بس اتنا سچ کافی ہوگا ان کے لیے۔ وہ سکون سے اسے دیکھتا بولا اور کاغذ پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ اب تو بالکل نہیں، فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ اطمینان سے بولتا فرش پر بکھرے کانچ سے بجتا باہر نکلا جس پر اب تک صرف غصہ آتا تھا۔ اب اس کی توجہ چاہیے تھی۔ یہ تبدیلی اسے چڑچڑا کر رہی تھی۔ اسے اپنے قریب کرنے کے لیے محبت سے پیش آنے کے بجائے غصہ ہو گیا۔ گہرا سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا۔ ٹیبل پر نظر گئی تو سر ہلا کر واپس پلٹا۔ پہلے سوچتا تھا غصہ کرے گا، خود سے دور رکھے گا، مگر ہر بار نرمی برت جاتا تھا، قریب کر جاتا تھا۔ اب چاہتا تھا نرمی برتے، پیار سے پیش آئے، قریب کرے، مگر اب وہ غصہ کر جاتا تھا۔ عجیب الٹا انسان تھا۔ جب سے پروا زندگی میں آئی تھی ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر پایا۔ اس سے نفرت، نہ اس پر غصہ اور نہ اب اس سے محبت۔ کچن میں گیا تو نیچے بیٹھ کر وہ زاروں زار رو رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کانچ بکھرا پڑا تھا۔ وہ خود کو کوستا آگے بڑھا۔ چولہے پر محسوس ہوتی اسمیل پر نظر اٹھائی تو ایک چھوٹے سے برتن میں تھوڑے سے پانی میں بوائل کرنے کے لیے رکھے گئے انڈوں کے گرد پانی خشک ہو چکا تھا بالکل۔ اس نے چولہا بند کر دیا۔ آئی ایم سوری پوروا، سوری پلیز، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر نرمی سے معذرت کی۔ وہ منہ چھپائے روتی رہی۔ بس طے تھا وہ برا انسان ہے، چاہے جتنا اچھا بن جائے۔ اس نے بیچارگی سے کچن کا پھیلاوا دیکھا، اپنے لیے خود کام بڑھا لیا تھا۔ وہ جو اب غم میں مبتلا تھی کبھی یہ سب سمیٹنے والی نہیں تھی۔ اٹھو یہاں سے، باہر نکلو ورنہ کانچ لگ جائے گا، پھر تمہاری چیخوں سے میرا دماغ پھٹنے والا ہو جانا ہے۔ اسے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ بازو چھڑوا کر منہ چھپا گئی۔ رونا دھونا پورے شوق سے جاری رکھا ہوا تھا۔ عیسیٰ نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا اور دروازے کی طرف صاف جگہ پر باہر نکالتا اسے ساتھ لے گیا۔ وہ کانچ سے بچ کر نکلتی جیسے ہی کچن کی حد سے نکلی پھر سے ہاتھ چھڑا کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ عیسیٰ کا منہ کھل گیا۔ دنیا داری بھی چلا لیتی تھی اور اپنا غم بھی ساتھ ساتھ چلاتی تھی، مناتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یار تمہیں ہر بات پر رونا آ جاتا ہے، دکھاؤ ذرا کیا اتنا ظلم کر بیٹھا ہوں۔ عیسیٰ نے زبردستی اس کا ہاتھ ہٹا کر چہرہ اوپر کیا۔ وہ سرخ ہو رہی تھی۔ تکلیف شاید اتنی نہیں ہوئی تھی، ہاں صدمہ بہت بڑا تھا۔ اچھا تم بھی بدلہ لے لو۔ لو سامنے بیٹھا ہوں، جو چاہے کر لو، قسم کھا رہا ہوں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ بازو پھیلا کر چہرہ اس کے سامنے کرتا آنکھیں بند کر گیا۔ چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ ظاہر ہے وہ بدلہ تو نہیں لے گی مگر کم سے کم سکون تو ملے گا، چپ تو کر جائے گی۔ پوروا نے سسکی بھرتے ہوئے آنسو صاف کیے اور ذرا اونچی ہو کر عیسیٰ کے گال پر پوری شدت سے دانت گاڑ دیے۔ عیسیٰ کی آنکھیں کھلی، درد سے بلبلاتا پیچھے کو گرا اور اس بلی کو بڑی مشکل سے اپنے اوپر سے ہٹایا۔ اپنے تیز دانتوں سے وہ بس خون نکالنے کو تھی جب عیسیٰ کے دھکا دینے پر دور ہوئی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرتا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔
وہ آنکھیں رگڑتی معصوم صورت بنائے اس کے دوسرے گال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی صاف تھا، دوسرے گال پر ہاتھ رکھ گیا۔ تم جنگلی بلی، دیکھو خود کو، صرف اسکن ریڈ ہوئی ہے اور تم نے میرے گال پر پورا ڈیزائن بنا دیا۔ وہ غم کی شدت سے بول ہی نہیں پایا، گال پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ پروا پیچھے کس کی، وہ چاہے قسم کھا چکا ہے مگر اس کا کیا بھروسہ پھر غصہ ہو جائے۔ اس نے تو وہی کیا جو کہا گیا تھا، بدلہ لینا گناہ تھوڑی ہے، جو گناہ کیا اس کی سزا دی۔ عیسیٰ وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگا۔ میرر میں دیکھا، رخسار پر بنے دانتوں کے نشان سے ایک دو جگہ باریک سا کٹ لگ چکا تھا۔ وہ رونے والا ہو گیا۔ جب تک صدمے سے نکل کر باہر آیا، وہ باہر صوفے پر سکون سے بیٹھی تھی، پلکیں نم تھی مگر اب دل میں ٹھنڈ اتر گئی تھی۔ وہ ناراض سا آ کر بیٹھا اور اپنا برگر نکال کر کھاتا پیکٹ اس کے سامنے کر گیا۔ پورے زمانے میں اس کی شکایتیں لگاتی تھی، اب کیا وہ بھی پکچر بنا کر دکھائے اس کے بھائیوں کو کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ مگر نہیں، یہ بات شرمندگی کا باعث تھی۔ اسے پتہ تھا پروا کے لیے اسے لان تان کرنے والے وہ دونوں اس پر ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ سر جھٹکا اور گھور کر اسے دیکھا جو لرزش کا شکار برگر کھا رہی تھی۔ عیسیٰ کی نظر اس کے رخسار اور گردن پر بنے نشان پر گئی۔ اب سرخی کم ہو رہی تھی، سرد آہ بھری۔ آج پھر وہ کسی بھی جرسی شال کے بنا سردی سے نیلی ہوتی بیٹھی تھی۔